बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और इमरान खान के लिए कई बुरी खबरें हैं। सबसे बुरी खबर तो ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया है, और ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खोला है बल्कि फौज को इख्तियार दे दिया है कि वो उन्हें गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश कर सकती है। इस पर बात करेंगे। दूसरा, जज आज फिर दौड़ गए हैं। क्यों दौड़े हैं वो आपको बताएंगे। तोशाखाना केस में भी जज पर अदम एतमाद किया गया और अदालत के अंदर जज की ट्रोलिंग की गई, तो फिर जज ने क्या किया वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान का सबसे बड़ा जो बयानिया था साइफर का, उसकी बारी भी आ गई है और साइफर की तहकीकात का हुक्म मिल गया है। एक बहुत ही बड़े इदारे को हुक्म दिया गया है कि साइफर की तहकीकात करे। इससे पहले इमरान खान साहब ने साइफर की तहकीकात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले रखा था, तो अदालत ने वो हुक्म इम्तना ख़त्म करके अब दे दी इजाज़त। इसके अलावा इमरान खान साहब का निकाह का मामला भी जो है वो आगे बढ़ गया है और अदालत ने कह दिया कि इद्दत में जो निकाह था वो गैर कानूनी था, तो अदालत का दायरा इख्तियार है इस केस की समाअत करने का। तो खान साहब का निकाह जो है वो गैर कानूनी भी रहा और गैर शरई भी रहा, तो क्या उन पर कोई हद भी लग सकती है? मदीना की रियासत के दावे करने वाले इमरान खान साहब अब क्या शरई मुकदमे में भी सजा पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा इमरान खान टिक टॉकर बन गए, तो सारी खबरें इमरान खान की है, तो तहरीक इंसाफ के लोग बड़े खुश होते हैं। उनके मानने चाहने वाले वोटर कहते हैं जी बड़ी गल है, इमरान खान ही हो रही, हर तरफ इमरान खान हो रही। तो ऐसी बात नहीं है, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब की इस सोशल मीडिया मकबूलियत के जो दावे हैं उनमें शरीक सफ़र होने के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार है। उनकी वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मरियम नवाज के करीबी ज़राए कहते हैं कि मरियम ने अहकामात दिए हैं कि तैयारी करें, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। और मियाँ साहब वापस कब आएंगे इसकी डेट भी जल्द फाइनल हो जाएगी, लेकिन कुछ तारीखें और बड़ी अहम है जो को फाइनल हो गई है। और सबसे बड़ी तारीख फाइनल हो गई है कि हुकूमत कब जाएगी, उसके लिए भी एक डेट आ गई है। और इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो बता दिया कि उनकी गिरफ्तारी कब हो रही है। उन्होंने कहा जी कि फलां डेट के बाद मैं आपके दरमियान नहीं हूँगा। तो खबरें बड़ी हैं और इन्हीं खबरों पे इत्तफाक करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा केस चल रहा है वो है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ। इस केस की बड़ी लंबी चौड़ी समाअत हुई। सबसे बड़ा और अहम नुकता यह था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन अदालत ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और उसके लिए कई तौजीहात पेश की। अदालत में आज ये कहा गया जी कि एक तो जज मौजूद नहीं है, अतर मिल्ला भी पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, दो जजों ने खुद ही केस सुनने से इनकार कर दिया, तो कुछ उज भी रहा औखिया सर। तो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने वो तमाम हीले बहाने जो फुल कोर्ट बनाने की राह में वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिए। लेकिन दिलचस्प बात है कि जैसे ही उनके महबूब आते हैं, जब साबिक अटार्नी जनरल और वज़ीर के मामले खुसूसी इरफान कादर सामने आते हैं, तो जजों के रंग पता नहीं क्यों उड़ जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती हैं, सांस जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, होंठों पे जुबान फेरी जाती है, कन अखियों से एक दूसरे को देखा जाता है कि कौन आ गया। तो इरफान कादर साहब उठे और जैसे ही उन्होंने बात शुरू की, जजों ने बोरिया बिस्तर लपेटा और कहा जनाब कल सुनेंगे, केस की समाअत कल होगी। इरफान कादर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने ये मुतालबा किया था, उनका कहना यह था कि चीफ जस्टिस और दो फाजिल जज ये मुकदमा ना सुने क्योंकि उनके ऊपर इतराज़ात है। जजों ने ये बात सुनी और दौड़ लगा दी। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि इरफान कादर से जज इतने परेशान क्यों हैं, और ख़ासकर वो जज एक जो कि निजी महफिलों में कहते फिर कि मेरे पीछे क्यों पै गए, और ये कह रहे हैं जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो है जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बड़े फैसले दिए। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो अदालत बनी थी वो अदालत ही उन्होंने ख़त्म कर दी थी। और फिर उन्होंने सैरल अलमेडा का केस, ये बड़े दो मशहूर केस है जो कि उन्होंने ट्रायल किए और एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में खुल के वो आए, और फिर इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब वो ना एस्टेब्लिशमेंट उनको मुंह लगा रही है ना उनको कोई और लिफ्ट करा रहा है। तो वजह सही यही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो वो तमाम अपने परवरदा लोग वो सब के सब उन्होंने साइडलाइन कर दिए हैं, चाहे वो जज हों, जर्नैल हों, सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, तो सब के ऊपर गेट नंबर 4 हो गया बंद।
جس دن سے گیٹ نمبر 4 بند ہوا ہے ان کی یعنی طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں، تو ان میں ظاہر ہے پریشانی تو ہے کہ آپ کے لیے خدمات سر انجام دی، جناب آپ کی بڑی نوکری کرتے تھے، آپ نے ہمیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ یہ وہی حال ہے، ملازم کو نوکری سے نکال دیا جائے تو وہ پھر برا بلا کہنے پہ اتر آتے ہیں۔ تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے تنخواہ دار ملازم اب انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اب کون کون ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ دوسری خبر تو شاہانہ کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں اسمبلیاں کب جا رہی ہیں۔ یعنی یہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ 8 اگست کو توڑی جائیں گی۔ اب حکومت کا جو ٹائم ہے وہ 12 اگست رات 12 بجے تک ہے۔ 13 اگست کو آئینی طور پر اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخر 8 اگست کو ہی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کون سی لاجک اور کون سی راکٹ سائنس ہے؟ تو راکٹ سائنس بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آپ مقررہ وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑتے ہیں تو انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 90 روز کی مہلت مل جاتی ہے، یعنی پھر الیکشن جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد ہوں گے، اور 90 روز جو ہے وہ پولیٹیکل جماعتوں کو اپنی کمپین چلانے کا موقع مل جائے گا، تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اور 8 اگست کو اسمبلی توڑنے کا مطلب یہ کہ اگر صدر نے کوئی وہ روکی بھی، یعنی اسمبلی روکی بھی، تو 48 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اس کو میچور ہونے میں، یعنی 48 گھنٹے بعد یہ خود بخود میچور ہو جائے گی، تو 2 دن کا وقفہ ہے۔ تو یہ 10 اگست کو بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 2 دن کا اور مارجن لے لیا، اور 8 اگست کو جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کی جو تجویز ہے وہ یعنی فائنل ہوئی ہے۔ 9 اور 10 کو بھی کنسیڈر کیا گیا، لیکن فیصلہ کیا گیا جی 8 کو اسمبلیاں توڑی جائیں، اور پھر جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ 90 روز کے لیے آئے گا۔ پرائم منسٹر نے 2-3 روز پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگست میں ان کی حکومت اپنا اقتدار چھوڑ دے گی اور نگران حکومت کو اپنے معاملات سونپ دے گی، تو انہوں نے اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب آئین اس پہ یہ کہتا ہے، جو آئین کا آرٹیکل 224 ہے وہ بڑا واضح پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو 60 روز کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں گے۔ یہ آئین کہتا ہے مقررہ مدت میں اسمبلی ختم تو 2 مہینے بعد الیکشن، لیکن اس دوران وزیر اعظم نگران حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھے گا، اور دونوں طرف سے نگران وزیر اعظم کے لیے پروسیس شروع ہو جائے گا، اور نگران وزیر اعظم کے لیے 2 نام بھیجے جائیں گے۔ 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم پر اتفاق نہ ہو تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، جس میں دونوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی 3 دن کی مہلت ہوگی، اور 3 دن میں اگر پارلیمانی کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہ کیا تو پھر فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کریں گے، اور چیف الیکشن کمشنر 2 دن کے اندر کیئر ٹیکر کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ آئینی جو یعنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے۔ تو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض اور پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، تو یعنی فیصلہ ہو گیا قومی اسمبلی 8 اگست کو توڑ کر 90 دنوں میں راجہ ریاض کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ لیکن سوشل میڈیا کے جو سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہیں کسی نے نہیں پوچھا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ عمران خان بلا شرکت غیر اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اصل میں جو مجھ سے کو پوچھے تو ان کی ایکچولی جو جگہ ہے وہ یہی بنتی ہے۔ انہیں ہونا چاہیے اسپیس پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، تاکہ لوگوں کو تفریح میسر آتی رہے۔ تو جو شخص یہ کام اچھا کر سکتا ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ تو عمران خان صاحب ٹک ٹاک پہ گئے، لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ویلکم، انہوں نے کہا چلو بوریت دور ہوئی، تھوڑا فار چینج کو پولیٹیکل لیڈر ٹک ٹاک پہ آیا، تو ٹک ٹاک پہ ان کے دھڑا دھڑ فالوور بن رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں جی 8 لاکھ فالوور فوراً بن گئے 24 گھنٹے کے اندر۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ یہ 8 لاکھ فالوورز کو درخواست کریں کہ کل پہ سڑکوں پہ نکل آئیں، اور یہ ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گرفتار ہو جائیں گے، تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے کہ سڑکوں پر عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کریں۔ عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری کی ڈیٹ بتائی ہے نیکسٹ ویک۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا جی کہ اگلے ہفتے میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا۔ پتہ نہیں یہ کوئی انہوں نے وجدان میں کہا ہے، کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہا ہے، یا اس خاتون کی طرح کہا ہے جو کہ گھر سے بھاگ گئی تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ کڑی بڑی سیاڑی سی کہندی سی کل کردہ ایک جی کم ہو جائے گا، یعنی ایک آدمی گھر سے کم ہو جائے گا، تو وہ لڑکی چونکہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو وہ اپنے بارے میں کہہ رہی تھی۔ تو خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اگلے ہفتے ان کے درمیان نہیں ہوں گے، یا گرفتار ہوں گے یا ملک سے باہر جائیں گے۔ تو ملک سے باہر وہ جا نہیں سکتے کیونکہ کوئی جان نہیں دے گا، تو گرفتاری کے چانسز ان کے بڑے زیادہ ہیں، اور ان کے لوگ اب کہہ رہے ہیں
آج کی تاریخ میں تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ اچانک ہی، اب اچانک کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سب کچھ ہونا ہے، ان کا گھیرا تنگ ہونا ہے اور ان کی گرفتاری ہونی ہے، اور وہ انہوں نے خود ہی بتا دی کہ اگلے ہفتے، لیکن میرا نہیں خیال اگلے ہفتے بھی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوگا یہ 9-10 محرم کے بعد ہوگا، کیونکہ محرم شروع ہو رہا ہے اور محرم میں کوئی نیا کام کوئی حکومت نہیں کرنے لگی، نہ کوئی اور کرے گا۔ تو بڑی خبر بھی سپریم کورٹ سے آئی ہے۔ تو آج سپریم کورٹ میں جب کیس کی سماعت ہوئی، اس بڑے کیس کی جو 6 رکنی بینچ سن رہا ہے، جس میں اعجاز الحسن، یحییٰ افریدی، منیب اختر، مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہے، اس میں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے یہ نقطہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا جی میں تو سپریم کورٹ بار کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور میں تو جو دلانا چاہتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جسٹس اجمل میاں کے فیصلے میں سیکشن 8(2) کا حوالہ دیا اور کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل صرف افواج کے اہلکاروں کا ہو سکتا ہے، اور اگر سویلین کا ٹرائل کرنا ہے تو انہیں آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل پہلے سول عدالتوں میں ہو، اور اگر سول عدالتوں میں چارج لگے تو معاملہ فوجی عدالتوں کو بھیجا جا سکتا ہے؟ اس پر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ بالکل ٹرائل پہلے سول عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ تو معلوم نہیں گرفتار افراد پر فوجی عدالتوں میں چارج فریم ہو چکا ہے یا نہیں۔ جیسے منیب اختر نے کہا کہ سویلین پر اگر چارج فریم ہو جائے تو کیا فوج اس کو تحویل میں لے سکتی ہے؟ کیا فوج سویلین کو تفتیش کے لیے بلا سکتی ہے؟ جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ کیا سویلین کے فوجی ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم ہونا ضروری ہے یا ملزمان کا دفاع یا افواج سے تعلق جوڑنا؟ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ پہلے سویلین کا فوج یا دفاع سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر یہ کہا کہ جن فیصلوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت کے ہیں جب فوجی ٹرائل کے بارے میں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کا تعلق جوڑنا ٹرائل کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ آپ کے مطابق تعلق جوڑنے اور آئینی ترمیم کے بعد اس سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ لیاقت حسین کیس میں آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کا ٹرائل کیا گیا، فوج سے اندرونی تعلق ہو تو کیا پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں؟ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ماضی میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کی اجازت مخصوص وقت کے لیے دی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ آپ کے مطابق ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، تو اگر عام شہری ملک کی دفاع کے خلاف کام کرے تو پھر کیا ہوگا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ لیاقت حسین کیس یہ کہتا ہے کہ افواج تحویل میں لے کر تفتیش کر سکتی ہے لیکن ٹرائل نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر وہ لیاقت حسین کیس کا ریفرنس دیا ہے چیف جسٹس نے، کہ اگر فوج چاہے تو جن افراد پر یہ الزام ہے ان کو تحویل میں لے کر تفتیش کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو کہ آئینی طور پر اس وقت فوج کے سامنے، اگر فوج عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ مانتی ہے، انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، تو پھر راستہ کھل گیا ہے کہ وہ انہیں گرفتار کر کے ان سے تفتیش کر سکتی ہے۔ ٹرائل کے لیے پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر کوئی راہ نکالتی ہے تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو 25 افراد کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک لا جو ہے وہ پاس کیا گیا، اس کے تحت ان 25 سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا۔ تو فوج کے پاس بھی یعنی یہ لیگل راستہ موجود ہے کہ وہ سویلین کو گرفتار کر کے ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کر سکتی ہے۔ اور اب اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یہ ریمارکس دینا کہ لیاقت حسین کیس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سویلین کو ان سے تفتیش کر سکتے ہیں، تو تفتیش کرنے کے لیے گرفتاری لازمی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو راستہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کھل گیا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہوا عدالت میں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جج کس طرح بھاگے اور کس طرح انہوں نے اس کیس میں آگے بات ہی نہیں کی۔ تو خاص سب کے عدت میں نکاح کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ سول جج قدرت اللہ نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ درخواست گزار نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کا دوران عدت چیئرمین پی ٹی آئی سے نکاح ہوا، نکاح مفتی سعید کے مطابق انہوں نے 2 مرتبہ نکاح پڑھایا۔ پہلا نکاح 1 جنوری 2018 کو پڑھایا اور دوسرا نکاح فروری میں پڑھایا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جنوری میں نکاح کے بعد بتایا گیا کہ بشرا بی بی عدت میں ہے۔ نکاح خواہ کو عدت والی بات گواہ اون چودھری کی موجودگی میں بتائی گئی۔ فیصلے کے مطابق
پہلے نکاح کے بعد بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں رہنا شروع کر دیا، اور یہ عدت میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب ہے۔ بطور میاں بیوی ایک ساتھ رہنا مبینہ غیر قانونی نکاح کا نتیجہ ہے۔ معاملہ عدالتی اختیار میں آتا ہے تو 20 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو پیشی کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ تو عدالت نے بلا لیا کہ جناب آئیں اور بتائیں کہ آپ کا نکاح کس طرح جائز ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے سائفر کی تحقیقات روکنے اور عمران خان کو ایف آئی اے طلبی کے خلاف دیا گیا حکم امتناعی واپس لے لیا گیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سائفر تحقیقات پر جاری حکم امتناع واپس لیا ہے، اور یہ وہ سائفر ہے جس کو عمران خان نے بنیاد بنا کر اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا، اور اس سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کی تھی۔ اب اس معاملے میں دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ اسٹے آرڈر لیا تھا، اب ایف آئی اے عمران خان صاحب سے اس معاملے میں تفصیلی پوچھ گچھ کر سکے گی۔ تو عمران خان کے خلاف سائفر کا معاملہ بھی کھل گیا، نکاح والا معاملہ بھی ان کا سامنے آ گیا۔ توشہ کیس میں آج انہوں نے بڑی دلچسپ سماعت ہوئی، ان کے جو وکیل ہیں وہ جج صاحب کی سوشل میڈیا کی پوسٹیں لے کر آگے۔ تو 2013-14 میں جج ہمایوں دلاور نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر کچھ پوسٹ کی تھی جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کی تھی، اکاؤنٹ میں نہیں بنایا تھا، لیکن کچھ اور بچے استعمال کر لیتے اکاؤنٹ، لیکن وہ گوہر علی خان جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ لے آئے اور انہوں نے کہا جناب یہ جج پر ہمیں اعتماد نہیں ہے تو آپ عدالت یہ جج تبدیل کرے۔ تو جج پر عدم اعتماد کیا گیا اور عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی کی گئی۔ جج صاحب بھی غصے میں آئے، جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم یہ سب کرتے ہیں تو وکیل صاحب تو پھر آپ دیکھ لیں، اگر میرے خلاف آپ کو کوئی شکایت تھی تو آپ اس کو جوڈیشل انکوائری میں لے جاتے، لیکن آپ اس کو ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ایک عدالت کے اندر، بھری عدالت کے اندر آپ سب کچھ سامنے لے کر آگے ہیں، تو یہ یعنی اس میں آپ کی بھی ایک بدنیتی نظر آتی ہے۔ تو جج صاحب بڑے غصے میں تھے، انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کی ملکیت سے انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، عمران خان صاحب کو تو اس سے سنا دے دیا، لیکن انہوں نے کہا کیس میرے پاس ہی لگے گا اور میں ہی اس کی سماعت کروں گا، اور یعنی عدالت کو پرووک کر کے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے حق میں اور زیادہ مشکلات پیدا کرے۔ تو تیسرا کیس ہے عمران خان کا، تو 3 کیس یہ ہیں، چوتھا سپریم کورٹ تو کہتے ہیں نا کہ بیڑا پنو لال ہے، اور ایک کے بعد ایک عمران خان صاحب کے اوپر یعنی کیسز جو ہے وہ ابھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور اس میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو بڑی خبر میں نے آپ کو ایک بتائی تھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنوں کو نواز شریف کی واپسی کے لیے تیاریاں کرنے کی ہدایت کر دی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو ریلیاں نکالی جائیں گی۔ مریم نواز کو ٹاسک دیے گئے، مریم نواز نے آگے مختلف جو کانسٹیٹوئنسی ہیں ان کے ڈویژنل صدور، جنرل سیکرٹری، جو پارٹی کے اہم عہدیدار ہیں، سب کو انہوں نے مراسلیں جاری کر دی ہیں باقاعدہ، اور یہ کہیے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں اور پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ سب نواز شریف کے استقبال کی جو ہے وہ تیاری کریں، اور نواز شریف کی واپسی کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان مریم نواز کریں گی، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اگلے ہفتے گرفتاری اور اس کے بعد نواز شریف کی واپسی کا اعلان۔ یہ دونوں یعنی کہتے ہیں نا مشروط ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا اگلے ہفتے عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو رہے، میرے خیال کے مطابق، یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور خیال کیوں ہے مجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوشل نارمز ہوتے ہیں اور جو ریلیجس ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کو مد نظر ضرور رکھا جاتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے یہ وینچر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے 9-10 کا پروسیشن، محرم پروسیشن ہونے کے بعد ہی جو کچھ ہوگا تب تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور نواز شریف کی واپسی بھی شاید اس کے بعد ہی اناؤنس ہوگی، تاکہ پھر محرم کے ایام گزارنے کے بعد وہ ڈھول نمک کے تیاریاں شیاریاں وہ سب کی جائیں گی۔ تو دونوں کام ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خبر، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔